सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। वैसे तो आज कल जंग के हालात हैं इंडिया और पाकिस्तान के, और कोशिश होती है जो भी न्यू अपडेट हो आप तक पहुंचे। मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो वहाँ पे एक मजमा लगा हुआ था, भारी तादाद में लोग मौजूद थे। और आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान में पीरों फ़कीरों की कमी नहीं, और बड़े बड़े पीर हैं वहाँ पे जो लोगों की तकदीर बदलते हैं, जो सियासतदानों के हालात बदलते हैं और जो मुल्क के हालात बदलते हैं। इनमें एक नाम है जनाब शुफ शुफ। ये जो सरकार है, किसी भी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे पहले इश्तिहारात तकसीम किए जाते हैं, और इनका तरीका पब्लिसिटी का बड़ा ज़बरदस्त है। इस टीम में ख़वातीन भी, नौजवान लड़कियाँ, लड़के, बूढ़े, जवान, हर किस्म के लोग, क्योंकि हमारे वहाँ पे जहालत की कमी नहीं। और इन सब को जनाब कहा जाता है कि आप वहाँ पे जाके बता दें कि शुभ शुभ सरकार आ रहे हैं, और वो आके आपकी किस्मत बदलेंगे। और किस्मत बदलते बदलते आज पूरे मुल्क की किस्मत डूब चुकी है, ये तो आप सबकी इल्म है। आज वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं गरीब आदमी के, मेरा ख्याल है कि आप भी सुनते रहते हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। ये जो शुभ शुभ सरकार है, जिनके बंदे दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, और बाकायदा तौर पर सबको पैसा जाता है और बड़ी रकम में पैसे इकट्ठे होते हैं, और उस पैसे के ज़रिए फिर ज़ाहिर है इनके लिए जो भी ज़िंदगी के आराम, आयश, इशरत वो मुहैया किए जाते हैं। हर दर्जे के लोग इसमें शामिल हैं, और उसी हिसाब से फिर तकसीम भी होती है। जो भी माल लोगों से लूट मार किया जाता है, लूट मार ही है ना। जब आपने उनको बताना है कि हम आपकी किस्मत बदलेंगे, असल में ये अपनी किस्मत बदल रहे होते हैं। देखिए, जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, हटके है। एक इश्तिहार चल रहा था, मैंने वहीं से ही अभी वो इश्तिहार लेकर तो अपने बोर्ड पे लगाया ऊपर कि 6 कादियानी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, और साथ लिखा हुआ था। और वहाँ पे जो मजमा था वो यही जो नारे ख़त्म नबूवत है उसकी सदाएं बुलंद कर रहा था। लेकिन जो इसमें असल बात है उसकी तरफ मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि इनमें से 2-3 को मैंने थोड़ा-सा सुना, मेरे पास वीडियो मौजूद है। उनको कलमा पढ़ाया जा रहा था। जो कादियानी बताया जा रहा है कि मुसलमान हुए, उनको कलमा नहीं आता। और जब मैंने वो कलमा सुना तो फिर मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना इस पे एक प्रोग्राम किया जाए। उसकी वजह भी मैं बता देता आपको। और वो जो कलमा पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कभी उन्होंने पहले शायद कलमा पढ़ा ही नहीं है, और ना उनको कलमा आता था। बड़ी मुश्किल से जो भी वहाँ पे उलमा थे इनके साथ, या यशुशु सरकार ने उनको कलमा पढ़ाया। 6 का तो मैं सुन नहीं सका, पर एक आधे से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये भी फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, और एक जैली तरीके के साथ लोगों को बताने के लिए कि हम ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते, और उसी के नतीजे में लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। और बताया जा रहा था कि ये लोग पहले ख़त्म नबूवत के मुनकर थे, और अब ये मुसलमान हो गए। और इस बार बड़ी खुशी का इज़हार किया जा रहा था, और साथ ऐलान ये हो रहा था कि जिसको खुशी हुई है वो नारे लगाए, जिसको खुशी नहीं हुई वो नारा ना लगाए। ज़ियाउल हक प्रोग्राम, ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें हम ऐसे लोगों से सीखते हैं। जिस तरह ज़ियाउल हक ने कहा था कि रेफरेंडम जिसको इस्लाम चाहिए वो मुझे वोट दे, और जिसको इस्लाम नहीं चाहिए वो मुझे वोट ना दे। तो ये तरीका वारदात इन्होंने ढूँढा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये ज़िक्र करता रहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप कलमा सुनना शुरू करें तो बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको कलमा नहीं आता, जिनको आखिरी नबी का नहीं पता। ये जो नारे लगा रहे थे, मैं सोच रहा था कि ये शुभ शुभ सरकार ज़रा इनसे कलमा सुने, और इनको कलमा अक्सर को नहीं आता होगा, अक्सर को आखिरी नबी का नहीं पता होगा।
یہ صرف نعرے لگانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر ایک جس طرح ہمارے ملک میں سسٹم ہے کہ سیلاب آئے تو جعلی کیمپ لگانے، کہیں پہ کچھ بھی ہو ہم نے جعلی طریقے کے ساتھ سسٹم کو پیش کیا، اور جعلی سسٹم کا نتیجہ اب یہ ہے کہ جس طرح ابھی انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہو رہے، تو اب ہم نعرے بازی بھی بڑے اچھے طریقے سے کر رہے، ہماری میڈیا بھی بڑی بڑی خبریں اچھے طریقے سے دے رہی ہے، اور ایسی ایسی خبریں دے رہی ہے کہ ہم نے بھی وہ باتیں پہلے نہیں سنی، اور مکمل یعنی کہ پاکستان انڈیا بھی مکمل جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ جب میدان میں اترتے ہیں پتہ تو اس وقت لگتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو یہاں پہ جو اصل مقصد آپ کو بات بتانے کا، جس کا میں نے کہا تھا کہ لوگوں کو کلمہ پڑھانے کا اتنا شوق ہے آپ کو، تو سب لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے مذہب کی، اور جو احمدی ہیں مجھے اکثر یہاں پہ ملتے ہیں، ہر جگہ پہ ملتے ہیں، پاکستان میں بھی، ہر ملک میں جہاں بھی میں جاؤں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کلمہ سکھانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی انہیں یہ بتانے کی کہ ختم نبوت کیا ہے۔ اکثر میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں بحث کرتے ہیں لوگ، اور وہاں پہ میں چیک کرتا ہوں، وہاں جو بھی لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا کہ احمدی بھی اپنا بتا رہے ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں، لیکن دوسری طرف سے فوری طور پہ گالیاں شروع ہو جاتی، جب دلائل کم ہو جاتے ہیں، جب آپ کو بات نہیں کرنی آتی تو وہاں پہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی۔ یہ جو پاکستان کے قوانین بنائے گئے ہیں اور وہاں پہ احمدیوں پہ پابندی لگائی گئی، اور پھر وہاں پابندی لگانے کا فائدہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جعلی پروگرام کر کے جعلی طریقے کے ساتھ اپنے ہی لوگوں کو دوبارہ وہاں پہ کھڑا کر کے تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم کلمہ پڑھائیں گے، اور پھر یہ لوگوں میں ظاہر ہے جس طرح شو لوگوں کی تقدیر بدلتا ہے، اسی طرح پھر یہ بھی سارا کام جو ہے جعلی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ابھی جنگ یہ رکنے والی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، انڈیا حملہ کرے گا، یہ بھی آپ سب کے علم میں ہے۔ پاکستان میں ادارے بھی پریشان ہیں، ہمارے جرنیل بھی، ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم اڑا دیں گے، ہم مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، مگر ہماری جو تاریخ ہے پچھلی وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور عوام اس وقت یہ بھی لکھ رہی ہے کہ اس دفعہ عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی اور آپ کو بھاگنے نہیں دے گی۔ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ بتائی جا رہی۔ تو میرا خیال ہے یہ جتنے سرکار ہے یہ شو سب سے آگے اس کو رکھے، ہمیں تو جرنیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ علماء ہمارے اتنے دعا گو ہیں وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے پاکستان نے کتنی ترقی کی کہ پوری دنیا کا ہم نے قرضہ دینا، اور ہمیں کوئی قرضہ دے بھی نہیں رہا، جو آ رہا ہے وہ بھی بند ہو رہا ہے۔ ہمارے وہاں ایسے ایسے سرکار ہے کہ آپ کسی علاقے میں بھی چلے جائیں آپ کو بتائیں گے جناب یہ فلاں سرکار ہے، یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کے ذریعے بے شمار لوگوں کو نرینہ اولاد ملی۔ پھر ایسی ایسی سرکار ہے جو عرصہ دراز سے پتہ ہی نہیں قبروں میں دفن ہے، اور لوگ اس کی قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اپنا وہ پیسہ پوسا اکٹھا ہو رہا ہے، اور وہ پیسہ جو اکٹھا کرنے والے وہ اب سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے اشتہارات چلاتے، لوگوں کی قسمت بدلتی، تو جو قسمت بدلی جا رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح کے حالات ہوئے ہوئے وہاں۔ تو یہ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے کے ساتھ وہاں پہ لا کے اپنے لوگوں کو پھر یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید میں وکالت پھر نہیں میں یہ کہہ دیتا ہوں کر رہا، آپ عام احمدی سے بھی ملیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ نماز کیسے پڑھاتے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی چیز ہے وہ اس نے سیکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے وہاں پہ تو علماء کی ضرورت پڑتی ہے، مولوی ڈھونڈنا پڑتا ہے جو آ کے کسی کو نماز جب پڑھنی ہو تو نماز پڑھائے۔ یہاں پہ میں نے دیکھا یورپ میں
چلتے پھرتے کہ یہاں پہ ان میں عام آدمی کو بھی اتنا پتہ ہے کہ نماز کیسے پڑھاتے ہیں، نکاح کا اعلان کیسے کرتے ہیں، نماز جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں، اور بھی جو اسلامی چیزیں ہیں اس کا پتہ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر بے وقوف لوگوں کو، جو جاہل لوگ ہیں، اب ان کو کیا گمراہ کرنا جن کا پہلے بیڑا گرک ہوا ہوا، جن کا پہلے یہ حال ہے کہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اچھا، انڈین جو ہے ان کا تو مذہب اجازت دیتا ہے کہ وہ بتوں کی پرستش کرے، مگر ہمارا مذہب تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے ہم اس کے مطابق نہیں چلتے۔ یہ سب جتنے بھی شوف ہے اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، منافقین ہے، مشرک ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا، اللہ تعالیٰ کیسا سلوک کرے گا، وہ بھی آپ زیادہ دیر انتظار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ جتنے بھی ہیں میں نے بتایا بڑے بڑے سرکار، ان کو کشمیر کے بارڈر پہ بھیجنا چاہیے، کیونکہ انڈیا نے وہاں سے حملہ کرنا، تو یہ اپنی پھونکوں کے ذریعے شوف اور دوسرے جو ہے وہ انڈیا کی فوج کو تتر بتر کر دیں گے۔ اتنے طاقتور یہ لوگ ہیں، اور ان میں ظاہر ہے اتنا ان کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بندوق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم فضول میں ہے یہ مسائل کے تجربے کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو یہ مسائل پڑے ہوئے، ان سے کام لینا چاہیے۔ ختم نبوت کے مجاہدین کو، یہ جتنے بھی ہیں، ان سب کو ابھی سے وہاں پہ موو کرنا چاہیے، کیونکہ اگلے کسی وقت بھی انڈیا جو حملہ کرے گا، تو یہ جناب انڈیا کی فوج کو وہاں سے دیکھے کیسے تتر بتر کرتے ہیں اور کیسے ان کا جو حشر کرتے ہیں، میرا حال وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے کہتا، دیکھیں ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ کے پاس ایسی زبردست یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، تحریک لبیک والے ہیں، وہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پھر جو ابھی میں نے یہ بتایا ہے، پھر اور بڑے بڑے سرکار ہیں، اشرفی ہے، مشرفی ہے، جتنے بھی ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر ایسے بھی ہیں، طارق جمیل ہے، پھر طارق مسعود ہے، وہ تو پتہ نہیں کینیڈا، اسے بھی بلا لے، جو باہر بیٹھے ان کو بھی آ جانا چاہیے۔ اور اس وقت آپ کی دعاؤں کی اور آپ کی وہ طاقت جس سے لوگوں کے حالات آپ بدلتے ہیں، بڑی سخت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اس وقت۔ تو دیکھیں پاکستان کے لیے تو ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو فوج کو تو ضرورت ہی نہیں لڑنے کی، چلو پیچھے فوج رہے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے ریزرو پہ، لیکن لڑائی کے لیے جو سب سے اگلے مورچے ہیں وہاں پہ میرا خیال انہیں بھیجنا پڑے گا۔ یہ کب کام آئیں گے؟ یہ داتا دربار سے اٹھائیں سب کو، یہ جتنے لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں لوگ چڑھا رہے ہیں، ادھر ادھر سے پکڑے، جتنے دربار ہیں سب لوگ جو ہے وہاں پہ پہنچائے کشمیر میں، کچھ واگہ بارڈر پہ بھی رکھیں، یہ نہ ہو کہ ادھر سے بھی حملہ ہو جائے۔ ان کو سب سے آگے جو ہے جو فرنٹ پہ ہوں گے یہ ہمارے مجاہدین ہوں گے، اور پھر دیکھیں کیا حال ہم کرتے ہیں۔ بعد میں ہم دوسرے لوگوں کو بھی وہاں پہ کلمہ پڑھائیں گے، ہندوؤں کو پڑھائیں گے، سب لوگوں کو، کیونکہ ظاہر ہے اتنی طاقت کے ساتھ ہم ان کی تباہی اتار دیں گے انڈیا کی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور آخر پہ میں یہ کہوں گا، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر دیں، اور یہاں پہ اب آپ کا پتہ چلے گا کہ کتنی طاقت ہے آپ میں اور کس طرح آپ حالات کا مقابلہ کرتے۔ باقی باتیں میں آپ کو بتاتے ہی رہتا ہوں، کرتے ہی رہتے، لیکن وقت کے حساب سے اس سے بڑی اچھی فوج ہمارے پاس اس وقت کوئی نہیں۔ فلسطین تو بعد میں جانا، پہلے اپنے ملک کے لیے تو ہم ذرا وہاں پہ وہ دیوار بن جائیں گے، اور پھر شوف کچھ چھوٹے چھوٹے شوف، بڑے بڑے شوف، ہر قسم کے شوف جو ہیں وہ انڈیا کی فوج کا مقابلہ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ ابھی دیکھیں گے میرا مشورہ مانتے ہیں، اور خود بھی پیش کرنا چاہیے شوف کو، اب اس کو بتائے کہ میں لوگوں کو جو بیمار ہیں، فالج ہوتا ہے اس کو میں کھڑا کر دیتا ہوں، جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو میں یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں۔ اس وقت جناب آپ کو خود بھی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اپنے جو چھوٹے جو جونیئر شوف ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے، سب پیروں کو، فقیروں کو، یہ جو محبوب آپ کے قدموں میں، ان کو بھی لے جائے، شاید انڈیا کی فوج ہمارے قدموں میں گر جائے۔
اگر محبوب گر سکتا ہے، سب سے مشکل کام تو محبوب کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تو دھیان ہی نہیں ہوتا. انڈیا کی فوج کا تو ہمارے اوپر دھیان ہوگا تو وہ تو یہ سب جتنے بھی جنتر منتر ہوں گے یہ آرام سے ان کو گرا لیں. اس سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بھی فائدہ ہوگا. اور ظاہر ہے جب ہم جیت جائیں گے ان کے ذریعے جنگ تو پاکستان کے بھی نصیب کھل جائیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے بیانات جا رہے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا انڈیا کو؟ دیکھیں، یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے، خاموشی تو وہ اختیار نہیں کر سکتے نا. جب ایک جنگ کا ماحول مسلسل بن رہا ہے اور اب تک کی جو کوششیں نظر آ رہی تھی کہ بھئی جنگ کو روکنے کے لیے یا بھارت کو ہاتھ روکنے کے لیے وہ ایسا اقدام نہ اٹھائے، اس میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آ رہی. اور پچھلے 2 دن کے دوران، بلکہ 24 گھنٹے کے دوران جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے خطرے کا الارم جو ہے وہ مطلب زیادہ بچ چکا ہے جسے کہنا چاہیے. اور اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے سخت لفظ ہے لیکن باہر ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اور اس کو ظاہر ہے جو کچھ فیس کرنا ہے، جو نظر آ رہا ہے اس میں وہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے، اور جو آرمی کا بندہ ہے یا فوج کا آدمی ہے وہ تو ظاہر ہے وہی بات کرے گا. یہ تو نہیں کہے گا کہ جی ہاں حملہ روک لیں گے. وہ یہی کہے گا کہ اگر ہم پہ حملہ کیا جائے گا تو ہم اس کا پہلے سے منہ توڑ جواب دیں گے یا اس سے بڑھ کر جواب دیں گے. جو بھی صورتحال پیش گی، جو صورتحال درپیش ہے وہ واقعی بڑی خطرناک ہے. کل کی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے وہ انہی حالات کے اندر ہوئی ہے جو پچھلے چند گھنٹوں میں ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ کل کے 24 گھنٹوں کے اندر ڈیولپ ہوئے ہیں. آپ خالی اس پر کور کمانڈر کانفرنس کا وزیر اعظم نے جو سعودیہ، امارات اور کویت کے سفیروں سے ملاقات کی ہے، ہمارے اخبارات میں صرف ایک فقرہ لکھا ہے نا، لیکن انٹرنیشنل پریس کے اندر اس کو اہمیت دی گئی ہے. اسے بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے درخواست کی ہے ان سفارات سے کہ اپنی حکومتوں سے کہیں کہ بھارت کا ہاتھ روکیں. وہ جنگ کی تیاری میں کھڑا ہوا ہے کہ وہ اس نے جنگ کرنی ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے پاکستان سے ہر قسم کا راہداری بھی ہے وہ بھی دروازہ بند کر دیا ہے. جو افغان ٹریڈ ہوتا تھا اور جو پاکستان سے تھوڑی بہت تجارت ہو رہی تھی اس کا راستہ انہوں نے مکمل پابندی لگا دی ہے کہ اب یہ کل سے کام جو ہے یہ بند ہو گیا ہوا ہے. پھر یہ بھارت نے IMF کو ایک خط لکھا ہے جس میں بھارت کو پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے کر کہا گیا اس پر پابندیاں لگائی جائیں، اس کو جو امداد دی جا رہی ہے اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے. اس کے جواب میں IMF نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 9 مئی کو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بلا لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھارت کا جو خط ہے اس کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. اب وہ نئی پابندیاں لگاتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، بہرحال اجلاس کا بلا لینا ہی یہ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھارت کی بیان کو یا بھارت کے خط کو اہمیت دے رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ پاکستان میں شمالی وزیرستان کے اندر صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا، اس لیے کہ بھئی وہاں سے انریسٹ، مسلسل انریسٹ جو ہے وہاں پہ قائم ہے. اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ فوج کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے ہیں. وہاں پر باقاعدہ گنے نکال کے پنجابی بدماش، پنجابی فوج بدماش، اس قسم کے نعرے جو ہیں وہاں لگ رہے ہیں. اور اس علاقے میں بھی اگر خدا نہ خاصہ جنگ ہو جاتی ہے تو وہاں سے ملک کے اندر عدم استحکام پیدا ہوگا، یا ایسی قوتیں جو پاکستان کے وہ پنجابیوں کا پاکستان سمجھتی ہیں یا فوج کو پنجابیوں کا فوج سمجھتی ہیں، اس نعرے کے ساتھ مخالفت پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اسی لیے پاکستان اور رضوان سعید صاحب جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں، انہوں نے جو کل انٹرویو دیا ہے امریکن ان کو ٹیلی ویژنز کو، اس سے بھی ایک خطرے کی علامت جو ہے وہ موجود ہے کہ پاکستان اس وقت گھبرایا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھارت کو ہر حالت میں اس دہشت گردی جو مطلب حملہ کرنے سے یا جنگ کے جو بادل منڈلا رہے ہیں یا جنگ کی جو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اس کے خلاف دنیا کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اور دنیا جو ہے وہ بالکل جس کہنا چاہیے خاموش ہے. اس ساری صورتحال میں امریکہ کے نائب صدر کا بیان جو ہے
وہ یہ اشارہ دیتا ہے کہ انہوں نے بھارت کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ اگر حملہ کرنا چاہتا تو کرے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں, کوئی بڑی جنگ پاکستان کا اور انڈیا بھارت کے درمیان نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر بھارت کوئی محدود کارروائی کرتا ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. جب جنگ لگ جاتی ہے اس میں کارروائی, پھر اس کو محدود رکھنا یا اس کو کہنا کہ محدود کارروائی کر لیں, یہ صورتحال میں کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہوا کرتا. یہ سارے اشارے جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی مسلسل صورتحال جو جنگ کی طرف جا رہی ہے اور بھارت جو ہے جنگ کے مطلب مکمل تیاری کے ساتھ ہے. اس لیے جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پر پاکستان نے 1 ارب روپے کا فنڈ قائم کر دیا ہے, جس کے لیے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ 2 مہینے کی خوراک جو ہے وہ جمع کر لیں. اسی طرح 1000 سے زائد مدارس جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بند کر دیے ہیں. یہ باتیں انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے, پاکستان کا میڈیا نہیں بتا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہیں اس میں بہت زیادہ خراب ہیں. اور میں تو خاص طور پہ جو وزیر اعظم کی ملاقات کی جو رپورٹس ہوئی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر سعودی امارات اور کویت کے سفیروں سے, اسے یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس وقت پاکستان جو ہے میں مطلب جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے, یا انہیں کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ آئندہ 1-2 دن کے اندر بھارت جو ہے پاکستان پر حملہ کرنے کا, حملہ صرف اس علاقے میں جو کشمیر کا علاقہ ہے اس بارڈر پر حملہ کرنے کی تیاری میں نظر آ رہا ہے. جی خان صاحب, انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی حمایت کیوں نہیں ہو رہی؟ نہ یورپ بول رہا ہے, امریکہ بھی کوئی کھل کے نہیں, جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں وہ بھی بیانات دے رہے ہیں. تو آج پاکستان کو دنیا نے ایک حد تک دنیا آپ کا ساتھ دے دیتی ہے, ایک حد تک آپ کو سمجھا سکتی ہے. پاکستان پر پچھلے 5-10 سال سے مسلسل جو ملک کے اندر عدم استحکام ہے, دہشت گردی ہے, جو آپ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے ملا کو, اور لوگوں کو مارنے کی عوام کو وہ اختیار دیا ہوا ہے, اور پولیس تماشا بن کے وہاں دیکھتی رہتی ہے, ان کو روکتی نہیں ہے, ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی. جہاں جتھا کھڑا ہوتا ہے وہاں حکومتی ادارے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے, یہ ایمبیسی کی رپورٹس اپنی حکومتوں کو بھیجتی ہیں. اس صورتحال میں دنیا نے آپ کو بہت سمجھا کے دیکھ لیا, لیکن آپ کا سے مس نہیں ہوئے. تو اب دنیا نے آپ کی طرف سے رخ موڑ لیا ہوا ہے, اب کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا. اتنے دن سے واقعات چل رہے ہیں مسلسل, ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, دن بدن بڑھ رہی ہے. یورپی یونین میں کسی نے کوئی بیان نہیں دیا کہ ہم اس صورتحال پر ہماری سوچ کیا ہے, یا ہم کیا چاہتے ہیں, یا پاکستان کو سمجھاتے ہیں یا بھارت کو سمجھاتے ہیں. بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. آپ بالکل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علیحدہ ہیں. آپ کا اتنا بڑا ملک ایران آپ کے ساتھ ہے, آپ سعودیہ سے تو جا کے مذاکرات کر رہے ہیں, امارات سے کر رہے ہیں, کویت سے کر رہے ہیں, ایران سے کسی نے اس سارے معاملے میں کوئی مشورہ نہیں کیا. اب ایران کا وزیر خارجہ جو ہے وہ بھارت جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ذاتی میری کو خیال یہ ہے کہ وہ اس صورتحال میں جو درپیش ہے بھارت کی مدد کرنے کے لیے ایران راضی ہوگا. بھارت میں مدد کیا, بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا ان معاملات کے اندر. خان صاحب, اب ابھی بھی احساس نہیں ہو رہا, ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ابھی بھی اپنی عوام پہ ظلم کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح پنجابی اور جو بھی دوسرے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان میں نفرت پائی جا رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف. تو اداروں کو کیوں نہیں سمجھ ابھی تک آئی, وہ طاقت کا استعمال اپنی قوم پہ کیوں کر رہے ہیں, اپنے لوگوں پہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ادارے وہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ کام نہیں کرتا. وہاں تو ایک بندے کا حکم چلتا ہے راولپنڈی کا, اور اسی جس طرف وہ لے کے جانا چاہیں اس طرف حالات ادارے اسی طرف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ادارے اپنی مستحکم ہو کر خود انڈیپینڈنٹ کام نہیں کر رہے. سیاستدان جو ہے وہ بھی دمچھلے بنے ہوئے ہیں, پیچھے لگے ہوئے ہیں, فیصلے جو طاقت کر رہی ہے اس کو آگے کے عملی جامہ پہنا رہے ہیں. تو اس وجہ سے صورتحال مسلسل بگڑتی چلی جا رہی ہے. جب تک وہاں احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے. اچھا, اب تو انڈین میڈیا بھی یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور یہ جعلی گورنمنٹ ہے.
آپ دیکھتے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے دوسرے انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ جو نظر رکھتے ہیں لوگ اس معاملے میں؟ دیکھیں انٹرنیشنل یہ بھارت کا میڈیا کیا کہتا ہے اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. وہ اپنے جو سفارت خانے ہیں ان کی رپورٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اس رپورٹ کو صحیح مانتے ہیں. اس لیے پاکستان میں جو بھی سیاسی عدم استحکام ہے یا جو بھی انتخابات میں جو بھی اعتراضات موجود ہیں یا اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کی رپورٹس امبیسیز نے جو دی ہوں گی وہ ہر حکومت کے لیے زیادہ قابل قبول ہوتی ہیں بجائے انڈیا کے پروپیگنڈا کے. اچھا, ابھی جو صورت حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حملہ اس وقت کرے گا تو ضرور, یہ تو مجھے بھی پتا ہے, میں نے تو اپنے پروگرام بتایا تھا کہ یہ رام سے نہیں بیٹھے گا, انڈیا تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا. تو لیکن جو سکھ برادری ہے وہ بار بار آ کے کہہ رہی کہ ہم انڈین فوج کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اپنے علاقوں سے حملہ نہیں کرنے دیں گے, مگر علاقے تو خالی کرائے جا رہے ہیں. جو واگا بارڈر کی طرف بھی ان کی جو گندم شندم تھی سب اڑا کے رکھ دی فوج نے. دیکھیں اس کے بہرحال احتیاط تو کرنی پڑتی ہے یا اس کی تیاری تو کرنی پڑتی ہے نا. اگر کہ جنگ صرف کشمیر کے علاقے میں ہوتی ہے, کنٹرول لائن پر ہوتی ہے, تب بھی باقی بارڈر جو ہے محفوظ تو نہیں رہیں گے. ہم ایک دفعہ نقصان اٹھا چکے ہیں 65 کے اندر کہ جنگ کشمیر میں ہو رہی تھی اور بعد میں لاہور میں بارڈر ہم نے کھلا چھوڑ دیا. مطلب اس پر فوج نے اس طرح نگرانی نہیں کی کہ بھئی وہ RBR نہر تک جو ہے وہ انڈین فوجیں پہنچ گئی نہیں. اس لیے یہ بات سب تیاری تو آپ کو جہاں سے بھی بھارت کی سرحد ملتی ہے وہاں پہ فوج کو تیاری تو اپنی پوری کرنی پڑے گی, چاہے وہاں پہ جنگ ہو یا نہ ہو. تو یہ بہرحال جب جنگ کا ماحول بن جاتا ہے تو اس کی تیاری کا حصہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے آج کل. اچھا خان صاحب, یہ بھی اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید 2 یا 3 بارڈر سے حملہ ہو, لاہور سے بھی ہو, یہ واگا بارڈر سے, اور دوسرا کشمیر پر تو پکا ہے, یہ تو پتھر پہ لکیر ہو چکا ہے کہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے پوری طاقت لگائے گا. دیکھیں ظاہر بات ہے جب اس پہ مصیبت پڑ جائے تو اس کے لیے وہ اس میں یہ سوچنے کی بات نہیں کہ بھئی طاقت لگائے گا یا نہیں لگائے گا. ظاہر ہے ہم تو دفاعی پوزیشن میں ہیں, ہم نے تو دفاع کرنا ہے. جو ہمارے اس ملک کی صورتحال ہے اس وقت ہم پہل کرنے میں نہیں ہے, جنگ لڑنے کی فیور میں نہیں ہے. ہم تو اگر جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر دفاع بحال کریں گے. اس وقت انڈین روپیہ جو ہے 95 روپیز کا ہے اور ہمارا روپیہ جو ہے 318 روپے کا ہے. اقتصادی طور پر ہمارے درمیان میں کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کہ کوئی مثالت ہے ہی نہیں. وہ بہت زیادہ اس وقت اسٹرانگ ہے. ابھی بھی دیکھ لیں چین, بھارت نے, اس نے امریکہ نے پابندی, ٹرمپ نے پابندی لگائی ہے, چین کے اوپر بعض پابندیاں لگائی ہے, کسٹم ڈیوٹی وغیرہ لگائی ہے. فوری طور پر جو یہ ہے آپ کو موبائل فون بنانے والے, یہ وہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ جی ہم چائنا سے پروڈکشن بند کر رہے ہیں اور بھارت میں جو ہے پروڈکشن شروع کی جا رہی ہے. اسی طرح آئی پیڈ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم چین سے بند کر رہے ہیں اور ہم ویتنام میں شروع کر رہے ہیں. تو اس حد تک تو دنیا مطلب بھارت کی مداح ہے یا بھارت کی دنیا اپنی ضرورتیں ہر طرف پوری کر لیتی ہے. ہماری طرف تو کسی کا رخ نہیں ہوا کہ جی ہم پاکستان سے پروڈکشن شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے وہ دن بہ دن اقتصادی طور پر اسٹرانگ ہو رہا ہے اور آج کل جنگ اقتصادی طور پر ہی ہے. ہم اس حالت میں نہیں ہے کہ جنگ ہفتہ بھی جنگ جو ہے وہ لڑ سکیں. چاہے ہم کہہ لیں کہ ہم نے غواری میزائل بنا دیا اور 2200 کلومیٹر تک ہمارا میزائل جا سکتا ہے, ان کا میزائل جو 8000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے. یہ جو آج کل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس میں ان بات کا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس شاہین 1 ہے, شاہین 2 ہے, ہمارے پاس غواری میزائل ہے. تو بھارت کے پاس بھی کم میزائل نہیں ہے, اس کے پاس ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ رینج جو ہے وہ 2200 ہے اور بھارت کے میزائل کی رینج جو ہے 8000 ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں ایٹمی اسلحہ ان میزائلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں, لیکن بہرحال خطرات جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. چائنا کے اوپر بڑا آج کل کہہ رہے ہیں کہ چائنا فل ہماری مدد کرے گا اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. دیکھتے ہیں آپ, یہ اگر چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو انڈیا کے ساتھ بھی تو کئی مبارک صاحب, اگر اقتصادی طور پر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو چائنا ہمیں کیا کر لے گا, کیا مدد فراہم کر دے گا, مجھے بتائیں. جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے, جہاں تک میزائلوں کا تعلق ہے, وہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم لڑنے کے لیے جو
ہمیں سرمایہ چاہیے وہ موجود نہیں ہے، اور اوپر سے کوئی دے بھی نہیں رہا. دے کے اگلے پابندیاں لگوا رہے ہیں. آئی ایم ایف کا اجلاس بلا لیا 9 مئی کو انہوں نے. اگر آئی ایم ایف کشتی روک لیتا ہے تو آپ تو ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. اچھا خان صاحب، آخر میں یہ بتائیے، بڑا اہم سوال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان انڈیا کا نقشہ اگلے کچھ عرصے میں تبدیل ہونے والا؟ نہیں، یہ تو میں اتنی بڑی پیش گوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ بھی حالات اب بھی جب بھی جنگ ہوئی یا کم از کم مودی کے زمانے میں کوئی جنگ ہوئی تو وہ نقشہ تبدیل کرنے کے لیے ہی ہوگی. اب اس میں وہ کامیاب ہوتا یا نہیں ہوتا یہ اللہ بہتر جانتا. چلیں، بہت شکریہ خان صاحب. یہ تھے جی عرفان احمد خان صاحب، اور لوگ ان کے پروگرام بھی پسند کرتے ہیں. آج اس طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ظلم آپ نے اپنی قوم پہ کیے تھے اور جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی، جو لوگوں کو ننگا کیا، میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ نکلنے والے ہیں. جو بویا جاتا ہے وہ کاٹنا بھی پڑتا ہے. جو مذہبی نفرت وہاں پہ پیدا کی گئی، جو لاقانونیت تھی وہاں پہ، اور جو حالات پاکستان کے بنا دیے گئے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا گیا، سیاسی پارٹیوں نے اپنے مقاصد کے لیے پورے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا. ہمارے جرنیلوں کی ہسٹری میں تو نہیں آپ کو کہتا، آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو موجودہ گورنمنٹ اس وقت ہے ان میں کتنے غدار ہیں. والیوم 10 نکال لیں گے تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا، مگر وہ نکالے گا کون؟ جب آپ کے ملک میں غدار موجود ہیں تو دشمن سے تو جو خطرہ ہے وہ ہے ہی. اپنے لوگوں سے جو آپ کو خطرات ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. آگے یہاں پہ بڑکیں لگانی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم پاکستان ہم ایٹم بم چلا دیں گے. اور جو پاکستان کی حالت ہے جی، ہم نے پاکستان کو ایک طرح کے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، دوسری طرف ہمیں کوئی قرضہ نہیں دے رہا. قرضہ کیا دینا، وہ بھی خاصا ہوتا ہے، وہ پہلا بند کرنے والے ہیں. اپنی جو جرنیلوں کی سیاست تھی اس کا اب تھوڑی عرصے بعد آپ کو رزلٹ نکلے گا اور پھر پوری قوم دیکھے گی کیا ہونے والا ہے. مگر میں بتا دیتا آپ کو کہ ایک پاکستان انڈیا کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے. اب دیکھتے ہیں کس حساب سے تبدیل ہوتا ہے. پتہ تو مجھے بھی ہے، پتہ آپ کو بھی ہے. مجھے لوگ میسج کرتے ہیں لیکن میں بتا نہیں آپ کو سکتا، کیونکہ میڈیا پہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گل ود گئی جی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، پاکستان میں کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور ایک اعلانیہ بھی جاری کیا گیا ہے. سر محمود ہوں گے ہمارے ساتھ اور ان سے پوچھیں گے جناب یہ فوری طور پر کرنی پڑی یا اس کا کوئی پہلے پلان تھا یا معمول کے مطابق یہ کور کمانڈر کانفرنس تھی، اور اس کے بعد جو بیان جاری کیا گیا اس سے کیا انڈیا کو میسج کیا؟ جی سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں، یہ تو عام روٹین سے ہٹ کے جو ایک کور کمانڈر کانفرنس تھی اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا، بلکہ آج کی یہ ہے کہ آج پاکستان نے ابدالی میزائل کا تجربہ بھی کیا ہے کہ جو زمین سے زمین کو مار کرنے والا ہے. اور دوسری طرف سے خبر یہ آ رہی ہے کہ جو امریکہ میں سفیر ہیں پاکستان کے، انہوں نے صدر ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ جی ہم اپنے سے بڑے ملک سے جنگ نہیں کر سکتے. یہ خبر ہے یہاں کی، تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کو جنگ سے روکا جائے. تو تینوں طرح کی ہے. اس سائڈ سے جو ہے وہ فوج کا بھی وہاں پہ بارڈر بھیجنا. پرسوں ٹلہ جوگیاں ایک جگہ ہے جلم میں جہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے فائر رینج وہاں پہ ہیوی گنز کا وہ فائر بھی انہوں نے کیا ہے. اور دوسری سائڈ سے غیر معمولی کانفرنس کا بھی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھی جائیں گی. اب انڈیا کے اندر چونکہ کل انہوں نے بھی مختلف ایریاز کے اندر جو ہیں وہ اپنے جو ان کی فائٹر جہاز جو ہیں ان کو انہوں نے اپنی موٹر وے یا ہائی وے جو بھی ہے اس پہ اتار کے انہوں نے دیکھا ہے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ سارا اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ 150 ٹرک جو افغانستان سے آئے تھے وہ بارڈر کھلے ہیں، وہ انڈیا چلے گئے. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا سے عورتیں جنہوں نے وہاں شادی کی ہوئی تھی یا پاکستان سے جو انڈین عورتوں نے شادی کی ہوئی تھی یہاں پہ،
وہ بارڈر پہ وہاں زیر خوار بھی ہوئے ہیں دونوں اطراف سے، واجبات زیر خوار بھی ہوئے. تو اب اس ایک ایسی کنفیوز سی سچویشن ہے کہ جس پہ شاید کچھ بھی کہنا مشکل ہے. حکومت کا یہاں ہماری حکومت جو ہے اس کے وہ پریس کانفرنس اور وزیر خزانہ خارجہ جو ہے جن کا کام بنتا تھا کہ وہ شاید کسی ملک میں جاتے خود جا کے بات کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صدر ٹرمپ نے ان کی علمبرداری ہوئی ہے تو تب بھی وہ نہیں گئے تھے، انہوں نے وزیر داخلہ کو بھیجا تھا. تو یہ ساری ایک کنفیوز سچویشن ہے انڈیا کی طرف سے، چونکہ میڈیا میں دیکھیں تو آپ دونوں ملک فتح کر چکے ہیں اور دونوں طرف سے بمباری بھی جاری ہے، میزائل بھی جاری ہے اور ایٹمی ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں. ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، کوئی انڈیا نے ایک موسیٰ ہاشم نام کے کسی بندے کا نام لیا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ایک ادارے کے اندر سروس کرتا تھا، بلکہ دو بندوں کا، کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس پہلگام واقعہ کے اندر جن کے نام آ رہے تھے، جن کے جو خاکے جاری ہوئے تھے، وہ دو بندوں کا نام آ رہا ہے. اب وہ کتنی بات جو ہے وہ سچ کیا ہے، ان میں سے کوئی گرفتار ہوا ہے نہیں گرفتار ہوا، انڈیا نے اگر الزام لگایا ان کا نام لیے ہیں تو وہ کس بیس پہ لیے ہیں، آنے والے وقت میں کیا اس بارے میں کوئی ایویڈنس دے گا. یہ ساری چیزیں ابھی جو ہے وہ انتظار طلب ہے. سر، نائب صدر امریکہ کے کل میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، ان کا بیان تو کچھ اور تھا. وہ ان دنوں وہاں پہ موجود بھی تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ اپنی کارروائی انڈیا کر سکتا ہے. تو دوسری طرف سفیر کچھ کہہ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ منافقت کی بدبو آ رہی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں، اس کو کشمیری جو کہہ رہے ہیں، میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. کشمیری کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کر کے کشمیر کے اندر جو آپ کو یاد ہوگا جب باجوہ کے جنرل باجوہ جب چیف آرمی اسٹاف تھے، تو جب 370 اب 35 سے انڈیا نے ختم، اسی مودی نے ختم کیا تھے، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکہ، یہ اس ٹائم بھی ٹرمپ کے صدر تھے، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ وہاں پہ ان کے درمیان ہو گیا کہ کشمیر کو پاکستان مرج کرے گا، بلکہ پاکستان میں کشمیر کا جو ہے وہ آیا تھا کہ مرجنگ اس طرح کہ کشمیر کا کچھ ایریے وہ ایبٹاباد ڈویژن میں، کچھ پنڈی ڈویژن میں، کچھ گجرات یا گجرات ڈویژن جو ہے اس میں شامل کیے جائے. کشمیر کی مرجنگ کی بات ہو رہی تھی، بلکہ فاروق اعظم جو کل پستول لٹکا کے پھر رہے تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اس کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں گا. تو اس ٹائم یہ باتیں ہوئی تھی. اب کچھ لوگ کہہ رہے اس کو اس پہلو سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاید صرف رولا ڈال کے، تو یہ جو بارڈر جو ہے، جو ایل او سی کہتے ہیں، اس کو مستقل بارڈر کی حیثیت دی جائے گی اور اس سائڈ پہ جا رہے ہیں. کشمیریوں کو جو کشمیری قیادت جو ہے یا کشمیری ایکٹیوسٹ جو ہے یا نیشنلسٹ جو ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. جو ہم دوسری بات آپ نے کی ہے، بلکہ آپ کی پہلی بات تھی اس کی کہ جے ڈی وینس کی. دیکھیں، جے ڈی وینس نے شادی انڈیا سے کی ہوئی ہے، ان کی وائف جو ہے وہ انڈین یاد ہیں، وہ اس دن واقعہ انڈیا میں ہی تھا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے جو بچے تھے انہوں نے انڈین کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے وہاں جب یہ واقعہ ہوا. کل یہ بات ان کا بیان آیا، سب کے سامنے نظر گزرا، بلکہ ملیہ لودھی نے اسے تصدیق بھی کی. یہ ٹھیک ہے کہ وہ فارن آفس سے انہوں نے اس کی تشریح اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہی کہا اس نے، جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ حق رکھتا ہے اپنا جو اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن وہ اس حد تک سے باہر نہ جائے کہ جہاں زیادہ کچھ معاملات بگڑے ہیں. اور پاکستان کو بھی انہوں نے اس بیان میں یہی کہا تھا کہ انڈیا اگر کسی جگہ پہ اگریشن کرتا ہے یا اس معاملے میں، تو آپ کو صبر و عمل کا، یعنی وہ پنجابی میں ایک لفظ کہا جاتا ہے گدڑ کٹ کا، کہ کمبل ڈال کے گدڑ کٹ کر لو لیکن زخم نہ آئے. تو اس طرح کا ان کا ملا جلا بیان تھا، جس کا شاید گدڑ کٹ جو ہے اس کی بہترین تشریح کر سکتا ہے اس کی. سر، یہ بات آپ نے بڑی زبردست پنجابی والی بتائی، مگر انڈیا اگر یہ خاکے تیار کر رہا ہے تو پاکستان کے کئی علاقوں میں وہ کاروائی تو کرے گا. تو جب یہ کاروائی کی جائے گی تو پاکستان اس کو روکے گا نہیں؟ پھر وہ جو نائب صدر کہہ رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی. جی، کل بھی ہمارے درمیان ڈسکس ہوا تھا، یہی سوال جو ہے دنیا کے اندر موجود ہے، انڈیا کے اندر بھی سوال موجود ہے کہ انڈیا پہلے اسٹرائک کرے گا، فائر میزائل حملہ کرتا ہے کسی جگہ، کشمیر میں کرتا ہے کسی جگہ پہ، وہ کرے گا. اس کے بعد پاکستان کتنا رد عمل کرتا ہے. جو جے ڈی وینس کا بیان جو ہے وہ شاید اسی بات کو روکتے ہوئے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے بیان دیا ہے کہ پاکستان اپنا رد عمل محدود کرے یا نہ کرے، برداشت کرے، پی جائے اس کو. تو وہ جو گدڑ کٹ والی بات میں کر رہا تھا وہ اسی لیے کر رہا تھا. اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان رد عمل کرے گا تو یقیناً ہر عمل کا رد عمل، اور رد عمل جو پہلی طاقت سے ڈبل ہوتا ہے، جب پاکستان کرے گا تو پھر انڈیا اس کا مطلب دوبارہ کرے گا. انڈیا کے اندر جو وہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے وہ بھی اسی بات کو نشاندہی کر رہا ہے کہ انڈیا پہلے جو حملہ کرے گا وہ شاید صرف اپنی عوام کا غم و غصہ جو ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے، چونکہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں،
تو مودی اس چیز کو جو ہے وہ غم اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے الیکشن میں کیش کروانے کے لیے کرے گا. لیکن پاکستان اگر رد عمل کرتا ہے تو پھر انڈیا اس کے بعد کتنا اس کا جواب کتنا دے گا, یہ ایک سوال ہوگا. اور جب وہ جواب دے گا تو پھر یہ کھلی جنگ ہوگی یا پھر عالمی طاقتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس کو کمپرومائز کروانے کی کوشش کروائیں گے. کوئی یہ ایک سوال اب یہاں موجود ہے. ہمارا میں نہیں مانتا کہ پاکستان کو پہلے حملہ کرے گا. جو بھی ہوگا اب انڈیا کی طرف سے سٹارٹ کیا جائے گا. سر یہ بتائیے کہ ہمارے میڈیا پہ بڑی کھاپ ڈالی ہوئی ہے کہ 9 دن ہو گئے, 7 دن ہو گئے, 8 دن ہو گئے, یہ بڑکے شڑکیں جو دی گئی تھی یہ صرف ویسے ہی تھی, ادھر سے 150 ٹرک جا رہے ہیں. تو لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک سیاسی گیم دونوں ممالک کھیل رہے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل, میں نے پہلے وہی بات کی ہے کہ دیکھیں 150 جو ہے وہ ٹرک وہاں سے گئے ہیں, لیکن جب جو وہاں کی عوام سے دونوں ملکوں کی وہ ذلیل ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح کے بہت سارے معاملات تھے, حکومت کمزور تھی, اس کو فیکٹ 7 کا حکومت کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک بیانیہ بنایا جا رہا میڈیا پہ کس طرح کا کہ مہنگائی کم ہو گئی. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں رہنے والا کوئی بندہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ مرغی کا گوشت کس طرح کلو ہے, فلاں چیز کس طرح کلو ہے, تو وہ کہتے ہیں جی آج سے 60 سال پہلے جو مہنگائی تھی وہ اب ہم وہاں پہ پہنچے ہوئے. تو یہ چیزیں اس طرح کی جب یہ چیزیں ہفتہ 10 دن 2 مہینے 4 مہینے چلتی ہیں اس کے بعد تو یقیناً وہ ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمزور گرفت کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری فوج کے اندر جو ہے وہ اس پہ کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ الیکشن بھی جو ہے وہ اس میں بھی مداخلت کی گئی ہے. اس کے بعد حکومت کو چلانے کے لیے بھی کیا جائے. 27ویں ترمیم جس طرح منظور رات کو 2 بجے 3 بجے منظور ہوئی ہے, اور ارکان اسمبلی جو تھے جنہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ بل پڑھا بھی نہیں تھا, تو اس طرح کی مداخلت تو تھی. اب وہ لوگ یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی مداخلت آپ کی چلی ہو رہی تھی, آپ کمزور ہو رہے تھے, اور اس کو جو ہے وہ آپ نے اس کمزوری کو وہ کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کریٹ کیے. تو چونکہ اس طرح کی تو ایک سازشی تھیوری موجود ہے. جہاں تک آپ نے میڈیا کی بات کی ہے, دیکھیں میڈیا آج کہہ رہا 9 دن ہو گئے انڈیا نے حملہ کیا. اگر انڈیا 2 دن میں حملہ کرتا میڈیا کہہ دیتا ہے دیکھیں انڈیا تو پہلے سے تیار بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ساری پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی, اور یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد فوری بات جو ہے وہ فوراً اس نے حملہ کر دیا ہے. تو میڈیا کا چونکہ وہ ان کے پاس دونوں طرح کی بات ہوتی ہے, ان کو پاکستان ہو یا انڈیا ہو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ بڑا میڈیا, ایک تو میں یوٹیوبر کی بات چھوڑ دیں, بڑے بڑے اینکر جو ہیں یا بڑے بڑے میڈیا چینل جن کی بڑی اپنی ایک ان کے آپ صرف ان کے تھم نیل دیکھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا حملہ ہو گیا, میزائل چل گیا, لاشوں کے ڈھیر لگ گیا, انڈیا بھاگ گیا, پاکستان چھا گیا, چیف آرمی اسٹاف چھا گیا, واہ شہباز شریف اس نے کمال کر دیا, واہ مریم نواز شریف اس نے کمال کر دیا. ان کے تھم نیل دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور وہی انڈیا میں دیکھ لیں تو انڈیا والے باتیں کر رہے ہیں, اور وہی آپ یوٹیوبر کو دیکھ لیں, ٹک ٹاکر کو دیکھ لیں. تو میرے خیال میں پوری جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ وہاں جو کسی اونچی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, جو بڑا دماغ تھا اور جو سب سے چھوٹا دماغ تھا, وہ دونوں مکس اپ ہو گئے اور ایک طرح کے نظر آنا شروع ہو گئے. تھوڑی سی سیاست میں بات کر لیں, مختصر رکھے یہ ذرا جوابات. کل اعجاز چودھری نے بڑی ایک دردناک تقریر کی پارلیمنٹ میں. آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے سامنے یہ تقریر کی جا رہی تھی ان کو ان چیزوں کا پہلے نہیں پتا تھا؟ نہیں, ان کو سب پتا ہوتا ہے جی, وہ سب ان کو تو دیکھیں وہ گنگے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کو کس بات کا نہیں پتا ہوتا ہے. سب کو ان کو پتا بھی ہوتا ہے وہ کیسے آتے ہیں, اقتدار میں کیسے آتے ہیں, سینیٹر کیسے بنتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں, کس طرح ان کو اٹھا کے لیا جایا جاتا ہے, تو سب ان کو پتا ہوتا ہے. یہ دیکھیں پاکستان کی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, یہ ان کا مشترکہ رانے دانے کا ایک جگہ تو ہے. جب کبھی کبھی یہ کسی کو بندہ چاہیے تو رو لیتے ہیں. اس کے علاوہ نہ ان کی حیثیت ہے, نہ ان کی اوقات ہے, نہ کبھی ان سے پوچھا. میں نے پہلے بات کی ہے کہ آپ نے آج تک جتنی بھی کم از کم جتنی امانڈمنٹ ہو چکی ہیں, ان کا 26 تو 27 ہو چکی ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں کہ جب آپ کو کوئی امانڈمنٹ ہوتی ہے, بڑا معاملہ ہوتا ہے, آپ کے سینیٹر, آپ کے ارکان اسمبلی وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا, ہمیں پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا, جو دیا گیا تھا وہ والا جب ہم سے آپ روڈ لیا گیا تھا وہ والا نہیں تھا. یہ سارے ربڑ اسٹیمپ, ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اچھا سر, سپریم کورٹ کو کیا خیال آ گیا الیکشن کا جو وہ کیس تھا اس کے بارے میں؟ کل آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عمران خان نے بھی اس کے بارے میں بات اٹھائی تھی, پھر شیر افضل نے بھی اٹھائی تھی. تو اب کیوں تھوڑا سا خیال آیا جی؟ نہیں, میرے خیال میں وہی پریشر ہے, اور اس کو کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آئے گا, کیس آئے گا, بینچ ٹوٹ جائے گا, بینچ نہیں ٹوٹے گا, اس کی نئی ڈیٹ پڑ جائے گی, پھر اس کے بعد وہ اگلے 6 مہینے کے لیے چلا جائے گا.
देखें अब पूरा साल हो गया, याद होगा आपको कि पिछले साल जून की वो तारीख थी कि जब ये सीटों वाला फैसला आया था, और उसके बाद आप पूरे साल के अंदर देख लें क्या हुआ। और बल्कि जो चीफ जस्टिस मौजूद हैं, जो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन मौजूद हैं, इन्होंने लेटर लिखा था पार्लियामेंट को, इलेक्शन कमीशन को, कि हर फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का वो मानने के काबिल नहीं होता है। और इस वैसे को तो माना जी है, बड़ी बदबख्ती है मुल्क की कि चीफ जस्टिस जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने खत लिखा था। तो जब वो उनके बंदे, वो चीफ जस्टिस भी उनके दोनों अदालतों के, वो दोनों जब बैठे हुए हैं, तो मेरा नहीं जाती ख्याल कि इस पे कोई बड़ी डेवलपमेंट हो या कोई किसी को रिलीफ मिले। ये सारी वो बस एक एक्सरसाइज है अपने आप को एंगेज रखने के लिए या मीडिया को मवाद देने के। आखिर में सर ये बताइए कि आप देख रहे हैं ये मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, ये इसकी हैसियत है, इसके होने या ना होने से मुल्क को फर्क पड़ रहा है? नहीं, वो तो उनको खुद पता है जी। उनका जब देखा ना जिस दिन ये खुद बनी थी, आप उस दिन की उनकी तस्वीरें निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, उनके लटके हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, और जो इनको लेके आए हुए हर 10 कदम आगे चल के फिर इनकी तरफ मुड़ के देखते हैं कि ये कहाँ पे खड़े हैं, और इनको इशारे से, मतलब हाथ से हिला के इनसे बात करवाना पड़ती है। मैंने वही बात की है ना कि आज मुल्क पे जंग मुसल्लत की जा रही है, और वो बैठे हुए दूसरे को जो है मुंह देख रहे हैं, और वो कोई बयानात है उनके कि इंडिया जो हमारी मुल्क की तरक्की का दुश्मन बन गया है, वो हमने फलां से बात कर ली, फलां से मिसकाल मार रहा है वो वजीर खजाना, जो आपका वजीर खारजा जो है वो कहीं पे, जबकि बनता ये था कि दुनिया के जो वजीर खारजा जो होते हैं उनके तल्लुकात होते हैं, वो दौड़ते हैं, भागते हैं, वो उसके बाद मुलाकातें करते हैं। इंडिया ने 100 जो है सरकार उनके बुला से मुलाकातें की है। इनकी कितनी मुलाकातें हुई थी आपको याद होगा? पीछे इन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी, और वो सेनेटर जब सवाल कर रहे थे तो वजीर खारजा उठ के चले गए थे। तो इस तरह की चीजें हैं, गैर संजीदगी शायद नाअहली है, नालायकी है, या शायद जो आए हुए उनको मालूम है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमें जो लेके आए हुए हैं उनके पास इख्तियार है। तो ये सारी चीजें मिला के देखनी पड़ेंगी। ये हुकूमत हो या नहीं, इसको कितने लोग वो मान रहे हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग मजाक कर रहे हैं कि इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इजाजत दे दी है कि तूने जो जंग की प्लानिंग करनी है, जिस तरह जंग लड़नी है, तुम वो फैसले खुद करो। तो लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म तो कहता है मैं चीफ मेरा बास है, और वो बात बनती हो ना बनती है, जिक्र बनता हो ना बनता, लेकिन वो जबरदस्ती जिक्र उसका लाजमी करते हैं कि जी जहाँ 4 बंदे वो कहते हैं जी चीफ आर्मी स्टाफ ने कमाल किया, उन्होंने ये किया तो फिर हम इस काबिल हुए। तो उनकी तो वो जाहिर सी बात है, वो सुबह से लेकर शाम तक गिरदान पड़ते हैं, और उनका ख्याल ये है कि एक बंदे को खुश रखोगे। तो इक़्तिदार नून लीग का मामला यही रहा है कि वो जब इक़्तिदार में रहे तो वह फिर आखिरी हद तक वो चापलूसी करती है, और जिस दिन वो चापलूसी ना करे उस दिन शाम को घर चली जाया करती है। अच्छा सर, लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की, लेकिन मेरे ख्याल में तो नून लीग के पास इतनी ताकत है कि बंदा शंदा चुकवाना या हटाना, चाहे वो किसी जगह भी बैठा हुआ, उनके लिए मामूली केस है। किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है वहां पे। नहीं, वो इक़्तिदार के हवालों में देखे उन्होंने एक काम सिखाया कि अब जो हमें ताकत लेके आते हैं उनके साथ मत छिड़ो, और उनका जितना भी है वो। लेकिन मेरा ख्याल, मैं यहाँ पे आपकी इस बात से थोड़ा सा, ये तो मुझे लगता है नून लीग वाले लेके आए हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको लेके आया। देखें ये हमेशा से रहा है। भुट्टो अब सबसे कमजोर जनरल जो जिसके बारे में कहा जाता था कि जब गिलगित भुट्टो गया तो बाहर निकला तो जिया उसके बूट पॉलिश कर रहा था अपने रुमाल से, और उसके दरवाजे में रखे नहीं चला गया था। उसने उसको सिलेक्ट किया था। नवाज शरीफ ने कोशिश की हमेशा कमजोर तरीन जनरल को उसको सिलेक्ट करने की, लेकिन वो बाद में जब इक़्तिदार में आया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने गुजरे, तो जब ताकतवर हो गया, तो जो जनाब आसम मनीर साहब की जो जिस क्वालिफिकेशन पे बनाया गया था वो सबको मालूम है। बल्कि वो आपको याद होगा कि उनका सिर्फ क्वालिफिकेशन ये बन रही थी कि वो इमरान के मुखालिफ भी थे, और वो रिटायरमेंट भी उनसे पहले से हो रही थी। फौज के अंदर किसी का अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो वो आखिरी 5-6 महीने में बहुत कमजोर होता है, कभी एक्सटेंशन ले ले वो तो वो और कमजोर हो जाता है। उनका ख्याल ये था, लेकिन चूंकि इलेक्शन जो है वो नून लीग इलेक्शन जीत नहीं रही थी, उसके पास था कुछ नहीं, तो उन्होंने फिर ये किया, और उसके बाद देख लें कि उन्होंने 5 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दे दी। और ये 5 साल भी ऐसा टिनोर है कि ये 5 साल के बाद जाके गवर्नमेंट फैसला करेगी क्या या चीफ इसकी एक्सटेंशन मजीद बनती है या क्या होगा। ये 5 साल तक उनका टिनोर ही कर दिया उन्होंने। चले, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ताहिर कादरी वाली बात फिर याद है, ये पंजाब पुलिस बन चुकी है, और सर ठीक कह रहे अपनी जगह पे।
مگر میرا خیال ہے کہ نون لیگ اتنی مضبوط ہے فوج میں بھی کہ ان کے لیے بندہ شندہ چکوانا، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہو چاہے کوئی بھی ہو، اتنی بڑی گیم نہیں ہے، اور وہ ڈالتے رہتے ہیں اس طرح کی گیمیں، بڑے کھلاڑی ہیں اس معاملے میں۔ یہ پتہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی ہے سامنے کیا چل رہا ہے، کون سی فلم چل رہی ہے، وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، اور پیچھے جو ڈرامہ چل رہا ہے وہ شاید سب کو نہیں پتہ۔ چینل کو سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج بڑا ایک اہم پروگرام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے اندر انسانیت زندہ ہے۔ اکثر تو ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر سے انسانیت مر چکی ہے۔ کل کچھ ویڈیوز مجھے کسی نے بھیجی، میں تو وہ دیکھ نہیں پایا، وہ اتنی تکلیف دہ تھی کہ بیان بھی کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ تھی فلسطین کی ویڈیو، وہاں کی خواتین، وہاں کے جو بچے ہیں، ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور جس پر پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلامی ممالک نہیں بولتے، مگر انسانی ممالک بھی نہیں بولے اس کے اوپر۔ اور پچھلے دنوں ایک کیس ہوا مقبوضہ کشمیر میں، ایک عورت کا ریپ کیا، جو انڈین فوجی تھے انہوں نے اپنے کیمپ میں لے گئے اور وہاں اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ مگر فلسطینی عورتوں کا آئے دن یہ جو اسرائیل کے درندے ہیں یہ ریپ کرتے ہیں، وہاں کے بچے بچیاں کوئی محفوظ نہیں ہے، اور وہاں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میرا خیال ہے اس پر اگر میڈیا مکمل طور پر دکھائے اور توجہ دلائے تو شاید کچھ لوگوں کی انسانیت جو ہے وہ جاگ جائے۔ مگر کیونکہ میڈیا جو ہے، آج مجھے یاد آیا شاید کوئی صحافت کا دن بھی منایا جا رہا ہے، اگر غلطی نہیں لگ رہی مجھے، تو اصل پرابلم یہی ہے کہ میڈیا بھی یہ چیزیں نہیں دکھاتا۔ بڑے بڑے چینل ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، اور ان کو منع کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ وہ بھی اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرنے سے میرا خیال ہے یا تو گھبراتے ہیں یا ان پہ کوئی پابندی ہوتی ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آج کل لگی ہوئی ہے جناب آگ، اور اتنی بڑی آگ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی اس علاقے میں نہیں لگی، اور اس آگ نے تقریباً آدھے اسرائیل کو، جو ہمارے پاس سوشل میڈیا سے اطلاع مل رہی ہے، کہ اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہاں پہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے اسرائیل کا کہ کسی طرح اس آگ کو بجھایا جائے، لیکن مکمل فیل ہو چکا ہے۔ اب انٹرنیشنل جو ممالک ہے ان سے اس کے لیے جی مدد مانگی گئی۔ یہ آگ کیوں لگی، کیسے لگی؟ لگی تو جنگلوں میں تھی، اور پھر اس آگ نے آبادیوں کا رخ کر لیا۔ یہاں اطلاع میں دے دیتا ہوں کہ 50-55 لوگ جو ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ مر بھی گئے ہیں، جل گئے ہیں یا کچھ ہوا ان کو، اور بڑی تعداد میں اب اس آگ نے گھروں کا رخ کر لیا ہے جہاں پہ آبادیاں ہیں۔ لیکن جو اس میں بات بتانے والی ہے وہ یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو اسرائیل کے خلاف ہے، فلسطین کے حق میں ہے، وہ بڑی خوشی منا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ اللہ کا عذاب آیا، اور کچھ نے تو قرآنی آیات بھی پیچھے لگائی ہوئی ہیں، مختلف طریقوں کے ساتھ اسرائیل کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک عذاب بھیجا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب خدا کا عذاب آتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں میں نام و نشان نہیں رہتا۔ پچھلے دنوں امریکہ میں بھی اسی طرح کی آگ لگی ہوئی تھی، اور امریکہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا کنگ دنیا کا سمجھتا ہے، اس نے بھی وہاں پہ ہاتھ اٹھا لیے تھے، اور کس طرح وہاں پہ قابو پایا اور کتنا بڑا وہاں پہ نقصان ہوا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے خدا تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور پہلے موقع دیتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ اب جو فلسطین اور اسرائیل کے معاملات ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جب طویل عرصے سے اس طرح کے معاملات چلتے رہتے اس کا حل نہیں نکلتا تو لوگوں میں دلچسپی ختم ہو جاتی، لوگ انٹرسٹ لینا ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو معاملات جو ہے پچھلے 70 سال سے چل رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ اس وقت کئی بزرگوں نے فلسطینیوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنی زمینیں نہ بیچیں،
اور یہ نہ ہو کہ کل کو یہ جو زمینیں ہیں جو لوگ اس کے اوپر ظاہر ہے جو خریدار ہوں گے وہ قابض ہو جائیں گے. لیکن یہاں ایک اور سوال ہے کہ زمینیں بیچی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی حکومت بنا کے بیٹھ جائیں اور وہاں پہ پھر ان لوگوں پہ ظلم شروع کر دے یا ان کی نسل پہ ظلم شروع کر دے. مگر بڑوں کی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ کئی نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہیں. اور عرب دنیا کی آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو وہاں پہ کئی دفعہ اس طرح کے واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جن کے نقشے چینج ہو گئے، کئی ایسے ممالک ہیں جو نیست و نبود ہو گئے پھر نئے بنے، اور کئی ایسے ہمارے سامنے بھی واقعات ہوئے جس طرح عراق، یہ آپ کا شام یا دوسرے ممالک ہیں، لیبیا ہے، ایجپٹن ہے، یہاں پہ جس طرح گورنمنٹ چل رہی تھی اس کو ختم کیا گیا، پھر وہاں پہ جو ظلم و ستم ہوئے وہ آپ سب کے علم میں. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے، ہر بندے کے دل سے یہی دعا نکل رہی ہوگی کہ جو مسلمان ہیں، کیونکہ ہم اور تو کسی قابل نہیں، بات دعائیں اور دعائیں دینے کے علاوہ ہمارے پاس اگر سب کچھ ہے بھی ہے تو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس ہے تو اسے ہم استعمال بھی نہیں کرنے دیتے کہ اس کی عقل کی وجہ سے اتنا خوف ہمارے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اتنا ڈر ہے کہ ہم ڈر ڈر کے زندگی جینا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے عادی ہو چکے. یہ میں کئی پروگرام کرتا ہوں تو کئی بزرگ مجھے بھی لکھتے رہتے ہیں، اور اتنے زیادہ تو نہیں ہیں مگر وہ بھی ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پچھلے دنوں ایک صاحب تھے، ان سے چھوٹا سا ایک سوال پوچھ لیا کہ یہ علاقہ کہاں پہ ہے، انہوں نے اپنی کہانی شروع کر دی. تو بزدلی اس قدر ہمارے اندر بڑی پڑی ہے کہ ہم اگر کوئی حق کی آواز اٹھاتا بھی ہے تو وہاں بھی اس کو یہی کہتے ہیں یار خاموش ہو جا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور خود ہمارے پاس اگر علم بھی ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود نکارا ہے، بالکل بیکار ہے، یا اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زندہ لاشیں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بزدلی ہے جس کی وجہ سے آج کوئی بھی ملک ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ عذاب سے گزر رہا ہے. کئی حکمرانوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے اور وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. بزدلی کی وجہ سے ہم نے اپنے سسٹم کو تباہ کر دیا، اور پھر امیدیں ہماری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی کام کرے، اور پھر ہمارے مال بھی ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات بھی سن لے اور وہ کوئی ایسا عذاب اس قوم کے اوپر بھیجے. یہ آگ بھی بجھ جائے گی، غارہ اسرائیل لگا ہوا ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے، اور بھی ممالک اسرائیل کے جو بھی ہیں، اور پھر وہ یہ ظلم و ستم شروع ہو جائے گا. یہ نہیں کہ یہ ظلم و ستم ختم ہوگا، کیونکہ جب تک بنیادی طور پہ جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نہ اسرائیل آرام سے بیٹھے گا اور نہ فلسطینی جو بچ گئے ہیں ان کو تتر بتر کرا دیا گیا ہے. اور آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اسرائیل جو ہے وہ کافی بڑا ہو جائے، اس کا رقبہ اور بڑھتا جائے اور مسلمانوں کا رقبہ چھوٹا ہوتا جائے. آپ پچھلی تاریخ پڑھ لیں، زیادہ دور کیا جانا ہے، یہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے دیکھ لے، اس وقت سے جس طرح کے مسائل، جس طرح کی جنگیں ہوتی رہی اور جو رزلٹ نکلتے رہے وہ آپ سب کے سامنے. سب سے جو بڑا ہمارا پرابلم ہے کہ غدار ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر ہم وہاں پہ انسانیت کا سبق بھول جاتے ہیں کہ یہ جو انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے. اور یہ جو سب سے بڑا نقصان پھر انسانیت کا ہوتا ہے اس پر ہم خاموش بھی رہتے ہیں، اس پر ہم بات بھی نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجیے گا، یہ پروگرام میں اپلوڈ کروں گا تو یہ زیادہ لوگ نہیں دیکھیں، وہ دیکھے کہ اوپر اسرائیل کی خبر لگی ہوئی ہے، فلسطین کی لگی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہاں ان کے لیے کوئی ایسی خبر ہو جس میں کوئی مرچ مسالہ ہو، جس میں کوئی ایسی چیز ہو کہ انہیں دلچسپی پیدا ہو، وہاں پہ وہ فوری طور پہ کوئی اس طرح کی لگا دی کہ فلاں اداکارہ کا ٹوٹا لیک ہو گیا تو وہ اس سے زیادہ پروگرام چلے. یہ میں بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں. وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جب انسانوں کے اندر انسانیت مر جاتی ہے تو پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی خاص
मर गया, कोई जिंदा है, कोई जल गया, कोई राख हो गया। तो ये आज के दौर में हमने सीखा। देखते हैं ये आग कब तक चलेगी और कब तक ये आग कितनी देर तक ये लपेटे में लेगी इसराइल को, और क्या इसके बाद इसराइल दोबारा अपने अंदर कोई तब्दीली लाएगा। क्योंकि मानते वो भी यही है कि अजाब आता है, उनको भी पता कि आग का अजाब, ये नहीं कि वो नहीं मानते, मगर क्योंकि इंसान है और जब ऐसी मुसीबत किसी के ऊपर आ जाती तो वो उसका दिमाग ही होता है कि आजमाइश है हमारी अपनी हालत देख ले। तो मुसीबत आ जाए, दूसरे पर आए तो मुसीबत, हमारे पर आए तो वो आजमाइश। आप अपने इर्द गिर्द भी देखे, हालात का जायजा ले तो आपको पता चल जाएगा इन चीज़ों। नाज़रीन, जब तक चाहे वो इस्लामी ममालिक है, चाहे वो दूसरे ममालिक है, लोगों को अदल व इंसाफ के साथ आप नहीं देखेंगे। आपकी यूएनओ की अदालत जो बेकार बैठी हुई है, उसने वारंट भी गिरफ्तारी के जारी किए हुए हैं इसराइली वज़ीर आज़म के, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं वो कैसे दंदनाता फिर इतना बड़ा कातिल, पता नहीं कितनी दुनिया को उसने कत्ल किया। इसी तरह उनका जो वज़ीर दफ़ा है शायद, उसके खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी निकले हुए, लेकिन देख ले कि कोई उसको हाथ डालने के लिए तैयार नहीं। ना वो यूरोप के दौरे पे आता है, अमेरिका उसको पता मेरे साथ है, अमेरिका वो गया है, वो बेधड़क होके गया। जब तक ये अदल व इंसाफ का जनाजा निकलता रहेगा, इसी तरह फिर इंसानों का जनाजा भी निकलता रहेगा, इंसानियत का जनाजा निकलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।